अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बार फिर इस्लामाबाद की ज़िली अदालतों के एक मारूफ जज अबुल हसनात, जो कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज हैं, उनका ज़िक्र खैर हुआ। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस अरबाब ताहिर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच आज एडवोकेट ईमान मज़ारी और उनके शौहर एडवोकेट हादी चट्ठा की ज़मानत के हवाले से बल्कि जज अबुल हसनात की अदालत से दिए गए 3 रोज़ा रिमांड के ख़िलाफ़ जो रिवीजन दायर की गई थी उसके हवाले से दूसरे दिन की समाअत कर रहे थे। कल एक दिन पहले जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने जज अबुल हसनात के कुछ कारनामों का जिक्र किया था और कहा था हमें मालूम है उनके कारनामे क्या हैं, और काफ़ी सख्त ज़ुबान भी इस्तेमाल की थी। ताहम आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कल के अपने रिमार्क्स की कुछ वजाहत की है और कहा है उन रिमार्क्स का कोई जवाब नहीं बनता था, और वैसे भी जज को कमरा अदालत में सिर्फ ऐसी बात करनी चाहिए जो वो अदालती हुक्मनामे का हिस्सा बना सके। इसमें कोई शक नहीं कि जजेस रिमार्क्स देते हैं और सारी दुनिया में अदालतों में जजेस रिमार्क्स देते हैं, और शायद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के दिए गए रिमार्क्स भी जो थे काफ़ी तल्ख थे और जो उन्होंने आज वापस ले लिए। मगर फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का दिया गया वो हुक्मनामा भी अदालत वापस लेगी जिसमें ये वाज़े तौर पे चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक से सिफारिश की गई थी कि इस जज को यहाँ से वापस उसके असल महकमे यानी लाहौर हाई कोर्ट के हवाले कर दिया जाए। मगर ऐसा ज़ाहिर मुमकिन नहीं, क्योंकि ये अहकामात फरवरी के महीने में जारी किए गए थे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के सामने एक शिकायत के ऊपर ये अहकामात जारी किए गए थे और उन अहकामात पे अभी तक किसी किस्म का कोई अमल दरामद नहीं हुआ। आज की कार्रवाई से ये लगा कि जज अबुल हसनात वाकई बहुत ताकतवर शख्सियत हैं, और वो जिस तरीके से मुख्तलिफ सियासी नोयत के मुकदमात में बग़ैर सुने और बग़ैर किसी बाकायदा समाअत के सियासी मुल्ज़मान को रिमांड पर पुलिस के हवाले कर रहे हैं, वो भी सिलसिला अभी रुका नहीं। बहरहाल कल के रिमार्क्स के बाद आज एडवोकेट ईमान मज़ारी और एडवोकेट हादी चट्ठा जो उनके शौहर हैं, उनको जब दोबारा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया तो मालूम हुआ कि जज अबुल हसनात आज छुट्टी पर चले गए हैं और उनकी जगह उनके एक साथी जज ने उनकी दरख्वास्तें सुनी हैं और उसके बाद उनकी ज़मानत के अहकामात भी जारी कर दिए हैं। और आज रात गए एडवोकेट ईमान मज़ारी और उनके शौहर जो हैं आज अडयाला जेल से उनकी ज़मानत पर रिहाई का इम्कान है। आज इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जर्नलिस्ट असद तूर, जो आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मौजूद थे, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी मौजूद थे। इनसे बात करते हैं। असद तूर, तो बुनियादी तौर पे तो अब एडवोकेट ईमान मज़ारी और उनके शौहर रिहा हो जाएंगे आज अडयाला जेल से, मगर ये मामला क्या हुआ जज अबुल हसनात के हवाले से? कल बड़े सख्त अल्फाज आए और आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब जो हैं बज़ाहिर उन्होंने इस पर अफसोस का इज़हार किया है कि कल जो उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं, तो क्या ये जज अबुल हसनात का रौब था या कुछ एहसास था जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब को कि बतौर हाई कोर्ट जज उनको ये रिमार्क्स नहीं देने चाहिए थे? आज हुआ क्या, कल क्या रिमार्क्स थे बेसिकली, और फिर आज की जो खबरें हैं कि उन्होंने अफसोस का इज़हार किया? एक तो गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने जज अबुल हसन ज़ुल्करनैन के बारे में अबुल हसनात ज़ुल्करनैन के बारे में उन्होंने जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे उनको उन्होंने कहा कि ये आप लोगों ने रखा ही इसलिए हुआ कि सियासी कार्रवाइयाँ करे, और हमने इसके पहले भी इसकी हरकतें देखी हैं और जो कुछ कर रहा है हमें मालूम है, जो कुछ इसने साइफर में किया वो भी हमें मालूम है, और हमने पहले भी कहा इसको हटाओ तो आप लोग हटाते नहीं, सिर्फ इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये आपके काम कर रहे हैं। इस किस्म के उन्होंने रिमार्क्स दिए और बड़े सख्त और बहुत गुस्से में दिए। लेकिन आज उन्होंने अपने रिमार्क्स के ऊपर अफसोस का इजहार किया, रिग्रेट किया और टेक्निकली वापस ले लिए। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन जो कुछ कर रहे हैं, जिस किस्म की समातें कर रहे हैं, जिस किस्म के फैसले दे रहे हैं, जिस किस्म के ऑर्डर दे रहे हैं, लगता है कि उनको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग हासिल है। और ज़ाहिरी बात है जब आप कौमी मुफाद में काम कर रहे हो तो रियासत हमेशा आपके पीछे खड़ी होती है। मगर आज इतना ज़रूर हुआ कि जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन के जो रिमांड के अहकामात थे उनको गैर कानूनी करार दे दिया और सेट असाइड कर दिया, ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये पहली दफ़ा उनके कोई रिमांड के ऑर्डर सेट असाइड नहीं हुए।
ان کے اب تک تقریباً تمام ریمانڈ کے آرڈر ہائی کورٹس میں سیٹ اسائڈ ہوئے ہیں. وہ اتنے کنسسٹنٹ ہیں کہ پھر بھی دیتے جا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں آج جب ہم گئے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں تو وہاں پر جو لوگ تھے انہوں نے بتایا کہ ابوالاسناد ذوالقرنین صاحب کل رات 11 بجے تک ادھر موجود تھے اور وہ شاید وہ اسی جو جواب ان سے مانگا گیا تھا اس کا جواب وہ تحریر کر رہے تھے یا پتہ تو وہ جواب آج جمع ہوا, لیکن وہ جواب ہے کیا, کوئی پبلک ہوا یہ, کیونکہ یہ اوپن کورٹ پروسیڈنگ ہے تو یہ جواب جو ہے کیوں نہیں منظر عام پہ لایا جا رہا. اور آج تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے یہ بھی رپورٹڈلی کہا ہے کہ وہ ان کے جواب سے مطمئن ہیں. تو ایسا کیا جواب تھا جس سے یہ عدالت جو ہے مطمئن ہو گئی؟ یہ مجھے نہیں معلوم کہ کیا انہوں نے ایسا جواب دیا ہے. مطلب ان کی کارکردگی سے ریاست تو مطمئن ہے, لیکن آج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب بھی فوری طور پہ مطمئن ہو گئے. دیکھیں یہ بڑا افسوسناک بات ہے متی اللہ جان صاحب کہ آپ پھر ایک دن پہلے اتنی سخت باتیں کریں اور اگلے دن آپ ایک جواب کے اوپر جھاگ کی طرح بیٹھ جائیں اور کہیں جی یہ بالکل میں مطمئن ہو گیا ہوں. تو اس کا مطلب ہے پہلے دن جو آپ نے باتیں کی ہیرسے پہ کی, ٹھیک ہے, آپ نے ہیرسے پہ ایک جج کے کنڈکٹ پر سوالات اٹھا دیے, پھر تو آپ کے اپنے کنڈکٹ پر بھی سوال اٹھتے ہیں. اور خیر انہوں نے تسلیم کر لیا کہ وہ غلط تھا, وہ بلا جواز تھا. نہیں بلا جواز پھر آپ ہیرسے پہ آپ اتنے لوگوں کو یہاں پہ آئی جیز کو سب کو آپ لوگ رگڑتے ہیں بلا کے, ہمارے معزز جج صاحبان فیڈرل سیکرٹریز کو بلا کے رگڑتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم صحافیوں کو روسٹرم پر کھڑے ہو کے ہمیں توہین عدالت کے نوٹسز جاری ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اتنا کچھ ہمیں کہا جاتا ہے. تو ہمارے سے تو آج تک کبھی کسی نے یا اس آئی جی یا اس پولیس والے سے تو کبھی کوئی نہیں کرتا, ٹھیک ہے. وہ جج ابوالاسناد ذوالقرنین میں ایسی کیا بات تھی کہ ان کو ایک دن میں ہی احساس ہو گیا, 24 گھنٹے کے اندر اندر وہ الٹے پیروں گئے ہیں. اچھا اس کا پس منظر کیا ہے جو بقول آپ کے الٹے پیروں گئے ہیں؟ جج ابوالاسناد کے خلاف اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کس قسم کی کارروائی ہوئی ہے, انکوائری ہوئی ہے, احکامات جاری ہوئے ہیں جن پہ ابھی تک عمل نہیں ہوا, اور جج ابوالاسناد کو ان کی کرسی سے اسلام آباد ہائی کورٹ بھی بظاہر ہٹانے میں بے بس ہے, ناکام ہے؟ دیکھیں متی اللہ جان صاحب وہ اتنے جسے کہتے ہیں نا بلیسڈ جج ہیں کہ آپ دیکھیے سائفر کیس میں انہوں نے کیا کیا, 2 دفعہ عدالت نے ان کا ٹرائل کالعدم کر کے ٹرائل کی اسٹیج پہ ہی کہا کہ آپ درست طریقے سے ٹرائل کرنے واپس کیا, تیسری دفعہ انہوں نے پھر ویسے ہی ٹرائل کر کے سزا سنائی. لیکن وہ کیس بھی تو بار بار انہیں کے پاس لگانے والا کوئی ہوگا نا. جی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہی تھی نا, آپ اس سے چینج کر دیتے. چیف جسٹس عامر فاروق تھے. جی جی آپ نے اسپیشل کورٹ کا ان کو جج بنایا ہوا تھا, ٹھیک ہے. اور پھر آپ دیکھیے جس قسم کا وہ انہوں نے ٹرائل کر کے سزا دی, اور پھر اس ٹرائل اس سزا کے اس فیصلے کے ساتھ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا, اس فیصلے میں بھی انہوں نے وہ جسے کہتے ہیں آبزرویشنز دی کہ یہ کس انداز میں ٹرائل ہوا ہے, کیا کنڈکٹ تھا جج کا, ٹھیک ہے. اس کے باوجود ان کو انسداد دہشت گردی کی عدالت کا جج بنا دیا گیا, ٹھیک ہے, جہاں پر سارے آپ کو پتہ ہے کس قسم کے سارے 9 مئی سے متعلقہ اور جو پی ٹی آئی سے متعلقہ کیسز ہیں سارے ادھر آئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہاں پہ وہ شروع ہو گئے ہیں, کبھی اعظم سواتی صاحب کا ریمانڈ دے رہے ہیں, ایک مقدمے سے ان کی ضمانت ہوتی ہے تو دوسرے میں دے دیتے ہیں, دوسرے سے تیسرے میں دیتے ہیں, لائک ایک فریولس انداز میں. حالانکہ یہ کہا جاتا ہے فیصلے ہیں, نظیریں موجود ہیں کہ اگر اسد علی طور پر 8 FIR درج ہو گئی ہیں تو یہ نہیں ہوگا کہ 8 FIR کا باری باری ریمانڈ دیا جائے گا, ایک ہی دفعہ 8 FIR کا فزیکل ریمانڈ دے دیا جائے گا, جو مجھ سے انویسٹیگیشن ہونی ہے ہوگی اور اس کے بعد میں جوڈیشل کیا جائے گا. انہوں نے کیا کیا ابوالاسناد صاحب نے؟ یہ وہ اعظم سواتی صاحب کو ایک مقدمے میں ان کا جسمانی ریمانڈ کمپلیٹ ہوتا تھا, تو جس دن ان کو جوڈیشل کے لیے پیش کرتے تھے تو ساتھ ہی پولیس جیب سے ایک اور FIR نکالتی تھی کہ جی اس میں بھی اس کو اگلا کر دیتے تھے, ٹھیک ہے. تو اس پر وہ بعد میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے ختم کیا, جی ختم کیا گیا کہ یہ طریقہ کار نہیں ہے, آپ یہ کیا کر رہے ہیں. اور پھر ابھی بھی دیکھیے جو ایمان مزاری کے کیس میں اگر آپ دیکھیے, اب آپ خود سوچئے یہ ججز کا, اور بار بار یہاں پہ سپریم کورٹ میں ہم نے سنا ہے کہ اگر ماتحت عدالت کے ججز اپنا کام کریں تو اوپر تک مقدمات آئیں گے ہی نہیں, وہ اپنا اختیار استعمال کریں, ان کے پاس اختیار ہے. اب جس انداز میں ایک بیریکیڈ اٹھانے پر اب ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا پر دہشت گردی کی FIR کاٹ دی گئی تھی, اور سب سے جو اس میں دلچسپ پہلو ہے کہ اس وقت ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا جج ابوالاسناد ذوالقرنین کی عدالت میں ہی پیش ہونے کے لیے آ رہے تھے اختر مینگل صاحب کے ساتھیوں کی ضمانت کی درخواست کے لیے. تو جج صاحب بخوبی جانتے تھے کہ یہ کہیں گھومنے پھرنے جا رہے تھے, آ رہے میری عدالت میں تھے, اور واقعی یہ لیٹ ہو رہے تھے. اور ایک بیریکیڈ ہٹانے پر ریاست کو نہیں دہشت گردی کی دفعات لگانی چاہیے, یعنی کہ اتنا بے دریغ اب دہشت گردی کی جو بھی مقدمہ بنتا ہے وہ بالکل کار سرکار میں مداخلت کا مقدمہ بنتا ہے بنائیں, لیکن آپ نے دہشت گردی کی دفعات کہاں پہ لگا دی. آپ کو تو فوری طور پر ان دفعات کو آپ کو جسے کہتے ہیں وہاں پہ کالعدم قرار دے دینا چاہیے تھا,
اور سیٹ اسائڈ کر کے آپ کو کرنا چاہیے کہ آپ دوسری عدالت میں لے کے جائیں مقدمہ. پھر ایسے ججوں کی وجہ سے ہی پولیس کی بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. یہ جس انداز کی یہ ایف آئی آر کٹتی ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر ان ججز کو چاہیے کہ یہ فوری طور پہ اس کو نیچے ہی کل کر دیں کہ بھائی آپ یہ کس قسم کا فریولس مقدمہ ہمارے کے لے کے آ گئے ہیں, بجائے اس کے آپ اس پروسیس کو پنشمنٹ بنا دیں تاکہ کبھی وہ ہائی کورٹ بھاگ رہے ہیں, کبھی نیچے آ رہے ہیں, کبھی جج چھٹی پہ ہے, کبھی وہ ہے, اور لٹکتا جا رہا ہے. اور ایک تسلسل سے ایک مخصوص جج جو ہے وہ بار بار اس طرح کے عجیب و غریب احکامات جاری کر رہے ہیں, لیکن اس جج کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی بھی نہیں ہو رہی. اور ابھی لیٹسٹ جو ایڈوکیٹ ہادی چٹھا کے خلاف سنا ہے ایک اور ایف آئی آر کاٹی گئی. جی وہ تو مطلب لائک پہلی تو مذکا خیز تھی, یہ تو ایسی ایف آئی آر ہے کہ اس کے اوپر تو اس ایف آئی آر کا متن لکھنے والے کے اوپر بھی ایک ایف آئی آر کٹنی چاہیے. اچھا, یہ بھی دہشت گردی کی دفعہ لگائی ہے؟ اس میں دہشت گردی کی نہیں لگائی. اچھا, لیکن اس ایف آئی آر کا آپ متن سنیے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہادی علی چٹھا اس میں بتا رہے ہیں کہ جی جب ان سے تفتیش کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ وہ فلاں فلاں نمبر کی گاڑی میں فیصل ایونیو کی طرف سے ضلع کچہری جا رہے تھے کیونکہ ان کے کیسز تھے, رستہ بند تھا. میری اہلیہ ایمان زینب حاضر غصہ سے گاڑی سے اتری, انہوں نے ڈیوٹی پر کھڑے اہلکاروں سے کہا کہ روڈ کیوں بند ہے, پولیس نے کہا کھول دیں گے, مہمان ٹیم کے لیے بند ہے. اس دوران میری اہلیہ کی آواز اونچی ہوگی, پولیس ملازمین سے الٹ پڑی, میں آیا, میں بھی غصے میں آ گیا اور میں نے بھی وہ کی. اور پھر وہ جو آگے جا کے لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں اب تک آپ سے جھوٹ بول رہا تھا, تو اب یہ ہے کہ میں نے اپنی گاڑی میں ایک آہنی مکہ رکھا ہوا تھا. اچھا, وہ مکہ لے کر میں نیچے اترا, گالم گلوچ میں نے کی اور میں نے اس سے پولیس کے ساتھ وہ ان پر اٹیک وغیرہ کیا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ مکہ اب بھی میری گاڑی میں پڑا ہوا ہے, گاڑی کی سیٹ کے نیچے, آئیں آپ کو برآمد کروا دیتا ہوں. اچھا, اور پھر وہ جو تفتیشی ہیں وہ جناب ان کو لے کے بما پولیس نکلتے ہیں, وہ گاڑی جو پولیس کی پارکنگ میں کھڑی ہوئی ہے اس گاڑی تک ان کو لے کے جاتے ہیں, گاڑی کھولتے ہیں, نیچے سے وہ آہنی مکہ برآمد کرتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, اور اس بنیاد پر یہ ایک اور مقدمہ ان پر ایف آئی آر درج کی گئی ہے. اچھا, اور اس میں کیا ضمانت ہوئی؟ اس میں جج صاحب نے ان کا جوڈیشل کر دیا کیونکہ ہادی کو جب سے صبح لے کے گئے کسی کو پتہ نہیں تھا ایف آئی آر کا, وہاں پر جا کے انہوں نے کچہری میں پیش کیا, جج صاحب نے بھی پڑھا, جج صاحب نے کہا ٹھیک ہے اب آپ نے مکہ تو برآمد کر لیا, تو پھر اب کس بات کی ان کی مزید انویسٹیگیشن رہ گیا ہے, تمام اعترافات تو ایف آئی آر میں ان کے موجود ہیں. تو انہوں نے جوڈیشل کر دیا. اب ایک چیز دیکھیے, مجھے پہلے تو یہ لگا پڑھ کے کہ یار یہ ایف آئی آر لکھنے والے کو انتہائی نالائق لوگ ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ یقیناً کسی نے کہہ کے ایف آئی آر لکھوائی ہوگی. لیکن پھر مطلب میں ایک چیز اور بھی سوچتا ہوں کہ اس قسم کے ایف آئی آر درج کر کے بھی دراصل ریاست پیغام دیتی ہے کہ ہم اس قسم کا بھونڈا مقدمہ کر کے بھی آپ کا ریمانڈ لے سکتے ہیں, آپ کو گرفتار کر سکتے ہیں. یہ تو میرے خیال میں پورے عدالتی نظام کا ریمانڈ لیا جا رہا ہے, اور پورا جسٹس سسٹم جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ پہ ہے. جی, تو یہ بڑی ایک عجیب صورتحال ہے. بہرحال آج جج ابو الاسناد چھٹی پہ تھے. میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ ان کے حوالے سے جسٹس محسن کیانی نے بھی ایک حکم جاری کیا تھا کہ ان کو واپس پیرنٹ ڈپارٹمنٹ لاہور ہائی کورٹ بھیج دیا جائے. وہ فروری میں کہیں یہ ایک انکوائری ہوئی تھی ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ, تو اس پہ چیف جسٹس عامر فاروق کیوں نہیں فروری سے لے کے آج تک کارروائی کر رہے ہیں؟ دیکھیں, عامر فاروق صاحب جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں, اگر آپ ان کا ایک پورا اگر دیکھیں تھرو آؤٹ پورا کنڈکٹ ہے ان کا, آپ ایک انسانی دہشت گردی کی عدالت کے جج کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ وہ کارروائی کریں جو ان کو بھیجی گئی ہے رپورٹ جسٹس محسن اختر کیانی کی طرف سے, ٹھیک ہے. آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ ان کے 6 کولیگز ججز نے ان کو کہا تھا کہ ایمرجنسیاں ہراساں کر رہی ہیں, انہوں نے اس کے اوپر نہیں کارروائی کی, تو آپ کہہ رہے ہیں وہ ایک ماتحت عدالت کے جج کے لیے کچھ کریں. کیوں کریں؟ وہ ان کا تو سمپل ایک وہ طریقہ کار جو اس خط میں بھی لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ میری وہ بات ہوگی ڈی جی سی سے, تو وہ کہہ رہے ہیں آئندہ تنگ نہیں کریں گے, اور پھر بھی سب کچھ ویسے ہی جاری رہا. اور پھر جہاں تک وہ جج شکایت کرتے رہے کچھ نہیں ہوا کہ ان کو سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھنا پڑا, ٹھیک ہے. تو میرے لیے کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ اگر انہوں نے جج ابو الاسناد ذوالقرنین کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی, اس کو اس کے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ میں نہیں بھیجا, کیونکہ دیکھیے مطلب پچھلے کچھ عرصے میں ہماری ریاست کے کچھ اس وقت سرٹن گولز ہیں داخلی سیاست کو لے کر, اس میں بعض لوگ بہت اہم ہیں, ٹھیک ہے. تو ایسے نہیں, بعض جسٹس جوڈیشری میں, بعض ہائی کورٹ میں, بعض سپریم کورٹ میں, وہ بہت اہمیت اختیار کر چکے ہیں اور وہ اسی وجہ سے انٹچبل ہو چکے ہیں.
ٹھیک ہے, اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے اثرات آپ کو نظر آ رہے ہیں ملکی نظام کے اوپر. اور ایسے ہی لوگوں کی یا تو کنٹینیوٹی کے لیے کوشش کی جا رہی ہے, کچھ کنٹینیو کرتے ہیں, کچھ کے آخری دنوں میں پھر ایکسٹینشن نہیں ہو پاتی, ٹھیک ہے. لیکن ریاست بہت کلیئر ہے وہ کیا چاہتی ہے اور کون لوگ الائے ہیں ان کے. تو وہ یہ ریاست بے شک بہت کلیئر ہے کہ وہ کیا چاہتی ہے, مگر میرے خیال میں یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے ریاست کے لیے بھی اور سب کے لیے کہ عوام پاکستان کیا چاہتے ہیں, آئین کیا چاہتا ہے, اور جو ووٹ کا تقدس ہے اس کے کیا تقاضے ہیں. بہت شکریہ اسد طور, آپ نے مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی کو وقت دیا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.